बैरिस्टर फैयाज समूर ने बड़ी तादाद में साथी विकला रहनुमाओं के साथ कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार रवायती अंदाज से हिटकर कराची हाई कोर्ट बार की इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर फैयाज समूर का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक को अदलिया के मसाइल के हल के लिए ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए अदालती निज़ाम को इनकलाबी और हंगामी बुनियादों पर बचाया जा सके। कराची हाई कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर फैयाज समूर ने मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार का दौरानिया 1 साल से बढ़ाकर 3 या 2 साल किया जाए। हाई कोर्ट के जज को तैनाती से पहले लाजमी तरबियत कोर्स कराया जाए। अदलिया में आर्मी के तर्ज पर भर्ती का निज़ाम नाफिज किया जाए। बराह रास्त भर्ती का निज़ाम ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि बार में इजारादारी तो हमारी वकला की है, लेकिन इसके असरात पब्लिक पर पड़ते हैं। अदालती निज़ाम में बहुत सारी खामियां हैं और मसाइल भी बहुत से हैं। हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है। हम 4 दीवारी के अंदर जो इर्गुनाजंगा सीटअप बनाते हैं इसमें बहुत सारी खामियां हैं। बार और बेंच का जो सिस्टम है, बार इलेक्शन से जो हमारी बॉडी आती है, हाई कोर्ट पर किसी भी किस्म का कोई भी इदारा नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रखे। हाई कोर्ट पर अमलिन अगर कोई अदर है तो वो बार एसोसिएशन है। बैरिस्टर फैयाज समूर का मजीद कहना था कि हम पब्लिक को दावत देते हैं कि हमारे प्रोसेस में शामिल हों। अवाम वोट तो नहीं दे सकते लेकिन राय तो दे सकती है। बैरिस्टर फैयाज समूर का कहना था कि सहाफ़ी की कोई भी कही हुई बात कौंटीमत में नहीं आती। सहाफ़ी अवाम के मसाइल उठाते हैं और उनकी है ज़बान बोलते हैं। रियासत का तीसरा सतून असल में अदलिया है और चौथा सतून सहाफ़त है। हम सहाफ़ी बरादरी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि अदालती निज़ाम यानी क़यादत के साथ इनकलाबी इक़दामात के ज़रिए मसाइल का फ़ौरी हल निकाल सके। हमें रवायत से हटकर बहुत सारे इनकलाबी काम करने पड़ेंगे जिसमें हमें सहाफ़ी बरादरी की भी मदद दरकार है। बार एसोसिएशन का दौरानिया सिर्फ 1 साल के है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 2 साल तक कर दिया जाए। श्रीलंका में 2 साल हैं, इंडिया के बहुत सारी रियासतों में 2 साल है, कहीं कहीं तो 4 से 5 साल भी है। 1 साल के अरसे में बार डिलीवर नहीं कर पा रही है। रोज़ाना हज़ारों लोग अदालतों में आते हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। साल में वो इन मसाइल को कैसे हल करेंगे? सहाफ़ियों को इसलिए साथ लेकर चलना चाहते हैं कि इस मुल्क में एक थर्ड फोर्स क्रिएट हो और सालों से चलती हुई ये इजारादारी ख़त्म हो। बैरिस्टर फैयाज समूर का कहना था कि हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। लाखों केसेस पड़े हुए हैं। अदलिया के पुराने निज़ाम से हटकर कुछ बेहतर इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे मजबूत इदारा आर्मी का है जिसका सब पर कंट्रोल है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसकी इंडिकेशन का सिस्टम ज़बरदस्त है और वो डिलीवर करके दिखाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप किसी सिविल जज को भर्ती करते हो तो उसकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवा के इसी को प्रमोट करके हाई कोर्ट में ले आएँ। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर फैयाज समूर के साथ इजहार यकजहती करने और बार के इलेक्शन में भरपूर हिमायत करने के लिए सीनियर विकला शामिल थे। इजारादारी तो हम लोगों की है, लेकिन असल में तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम है, जिसकी कार्रवाई है, उसमें भी बराह रास्त उसके असरात जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ते हैं। तो बार में इलेक्ट होकर आने वाली नुमाइंदगी और हाई कोर्ट में भर्ती होने वाले जो जजीज और स्टाफ और वगैरह वगैरह वो सब की कारकर्दगी का जो लास्ट इम्पैक्ट है वो आम सिटीजन के ऊपर है। उस आम सिटीजन में फिर हम सेकेंड ईयर में जर्नलिस्ट में आ जाते हैं, हम एडवोकेट्स खुद भी आ जाते हैं, हमारी फैमिली रिश्तेदार वगैरह वगैरह, ये बाकी पब्लिक एट लार्ज वो भी आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा बतौर कैंडिडेट और जो बाकी हमारे दोस्त से लाइक माइंडेड है कि क्यों ना हम इसको अपनी 4 दीवारी से बाहर लेके जाए। मसाइल जिनको हम डील करते हैं वो तो पब्लिक के हैं, जो हमारी इस अदालत की 4 दीवारी से बाहर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन सेटअप्स जो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं वो हम अंदर बैठ के बना लेते हैं और पब्लिक को उनके अंदर ना कोई एक्सेस होती है, ना उनका कोई इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि हम बार और बेंच का ये जो सिस्टम है, बार इलेक्शंस के थ्रू जो हमारी बॉडी आती है, हाई कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो हाई कोर्ट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अकाउंटेबिलिटी जो है इदारा नहीं है। एक फॉर्मल जुडिशियल सुप्रीम काउंसिल है जिसमें इस वक्त तकरीब 25 से 15 हज़ार तक रेफरेंसेज जो है वो फाइल पड़े हुए, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के हवाले से हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। तो मैं कैरी करूँगा लाइव हमारे सीनियर प्रेसिडेंट भी रहे बैरिस्टर सलाहुद्दीन। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है उसने प्रोफेस किया और मैं उसको फॉलो करता हूँ कि हाई कोर्ट के ऊपर अगर कोई एहतसाब का इदारा है तो इम्प्लाइडली अमलन, यानी एकेडमिकली नहीं, कानूनन नहीं, अमलन इम्प्लाइडली वो बार एसोसिएशन है। तो वो बार एसोसिएशन जो कि एक एहतसाब का इदारा बन चुका है हाई कोर्ट के लिए, उसकी तश्कील, उसकी इलेक्शन के अंदर वो आम सिटीजन जिसके मामलात को हम चलाते हैं और डेली
یہ جو کورٹ ہے ہمارے لیے ایک لیگل مارکیٹ بھی ہے جو فیس چارج کرتے ہیں لوگوں سے، اور فیس کا جو ایسٹیمیٹڈ جو ہے کاسٹ ہے وہ میں بتا دوں کہ وہ 1000 سے شروع ہو کے کروڑوں تک ملینز تک جاتی ہے. تو جہاں ڈیلی ملینز کی ٹرانزیکشن کے اگینسٹ جسٹس ڈسپینس ہونا ہے، وہاں پہ جس کے لیے جسٹس کرنا ہے اس کو تو ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں کوئی ایکسیس تو ہونی چاہیے کہ اس کی آواز کہیں سے شامل ہونی چاہیے. تو آج پریس کلب پہ آ کے کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جنرل پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے الیکٹورل پروسیس میں شامل ہو. وہ ووٹ نہیں دے سکتی ہے لیکن وہ رائے دے سکتی ہے. اس رائے سے ایک پرسپشن بن سکتا ہے، اس پرسپشن سے ایک پالیسی بن سکتی ہے، وہ پالیسی آگے جا کے قانون میں بدل سکتی ہے. اسی طرح سے ہی اس انسٹیٹیوشن کو فردر ہم ریفارم کر سکتے ہیں. ایک تو پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس طرح سے آرمی کے بارے میں جو کہنا جو ہے وہ لوگ کہتے نہیں یا پرمیشن نہیں ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اسی طرح سے عدلیہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ ہے کہ کئی بات کنٹمپٹ میں نہ آ جائے. اب یہ جو کنٹمپٹ لاز ہے اس سے بھی ایون ہمارے جو جرنلسٹ حضرات ہیں وہ اس طرح سے واقف نہیں ہے کیونکہ کسی نے بھی آ کر ان کو اس کے اوپر بریف ہی نہیں کیا ہے، اسسٹ ہی نہیں کیا ہے، ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے کہ آپ کی کون سی بات کنٹمپٹ میں آئے گی اور کون سی بات کنٹمپٹ میں نہیں آئے گی. اور سمپل جواب یہ ہے کہ صحافی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتی ہے. یہ جسٹ ایک سیلف کریٹڈ سیلف اسٹائل جو ہے ایک ڈٹر سے جو اپنے بار میں یا بیچ میں یا باقی اداروں میں جو ہے وہ بنا رکھی ہے. اور آپ صحافی جو کہ ایکچولی کمیونیکیٹ کرتے ہو پبلک ایشوز کو، آپ کی بھی زبان بند رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو بار میں آنے کا سیکنڈ پرپز جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ جہاں پبلک ایٹ لارج ہمارے ساتھ الیکٹورل پروسیس میں شامل ہو، وہی فوج کے بعد، عدلیہ کے بعد، وکلا کے بعد، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پری ہسٹری ہے اور جو ریئل ہسٹری ہے اس میں جرنلزم جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کا جو پرائمری اسٹرکچر ہے، جو ریاست کا جو 3 ستون کہے جاتے ہیں اس میں چوتھا ستون ایکچولی عدلیہ ہے. مغل رجیم میں بھی انصاف کا پورا سسٹم صحافیوں کو بیچتا کہ انفارمیشن گیدر ہوتی تھی، انفارمیشن کلیکٹ ہوتی تھی، انفارمیشن کمیونیکیٹ ہوتی تھی مناٹ تک، اور وہ اس کے اوپر پر ڈیکریز کر دیتے تھے بغیر نوٹس. تو یہ اتنا بڑا اسٹرکچر تھا جرنلزم کا بھی. تو ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اس الیکٹورل پروسیس میں ہم جرنلزم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سبسیکوئنٹ ایجنڈاز ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ٹیکنیکل ہے لیکن وہ پریس کے پلیٹ فارم سے جنرل پبلک تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگین انٹرسٹ ہم سرو کرتے ہیں جنرل پبلک کا نہ کہ رکھنا. تو اس میں جو پہلا رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود جو بار ایسوسیشن ہے ہماری الیکشنز کا دورانیہ صرف 1 سال کا ہے، اور وہ 1 سال ہمارے لیے شرنک ہوتا اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہماری پچھلے الیکشن صرف 1.5 مہینہ پہلے ہوئے، اور آج ہم مجبوراً اگلے الیکشنز کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے شروعات کر رہے ہیں. اس میں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بار کا ٹینیور ہے اس کو 1 سال سے بڑھا کے کم از کم جو ہے وہ 2 سال تک کرتے ہیں. سری لنکا میں 2 سال ہے، انڈیا کے موسٹلی ریاستیں جو ہے اسٹیٹس ان کے اندر یہ 2 سال ہے، انگلینڈ کے اندر یہ 5 سال ہے. مہاراشٹر کے بھی صاحب کوڈ ہے ان کا وہ 5 سال تک ہے، 4 سال تک کی الیکٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو الیکشن ہے ہر سال الیکشن ہے، ہر سال الیکشن ہے، اور کروڑوں کا بجٹ جو ہے کروڑوں کا جو فنڈز ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہمارا آتا ہے. اور ہماری جو باڈی منتخب ہو کے آتی ہے وہ 6 مہینے تک کام کرتی ہے. اب تو سمجھ لیں کہ آج کے بعد اس کے پاس کام کرنے کے لیے 1.5 مہینہ ہی نہیں تھا. تو اگلا کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گیا تو میرے خیال میں یہ جو انتخابی مہم ہے یہ سٹنگ باڈی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے. تو پہلا تو ہمارا جو ہے نقطہ وہ یہ ہے ہماری الیکشن پروسیس کا، ہماری کمپین ہی ہے جو کہ اپروچ کریں گے پاکستان بار کونسل کو، کمپیٹنٹ جوڈیشل فورمز کو کہ یہ دورانیہ 1 سال سے بڑھا کے کم از کم اس کو 2 سال کر دیں. اس میں جو سال 1 مہینے کا ہو گیا ہے اور کارکردگی 0 ہوتی جاتی ہے. ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں بار کے اندر بھی، ہم بار کے اندر ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم عدالت کا جو ایک امپلائڈ احتساب ہے وہاں سے وہ کہاں سے کر پائیں گے، یا پبلک ایٹ لارج کے جو مسئلے مسائل ہے
ڈیلی ہزاروں لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں, تو ان کو کہاں سے ایڈریس کر پائیں گے؟ ہر سال بعد نئے چہرے آ جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے وہ بھی اسٹیٹس کو کا شکار ہوا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ایٹ لارج کو اور بالخصوص جو جرنلسٹ ہمارے ہیں, ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس ملک کے اندر ایک تھرڈ فورس کریٹ ہو, اور پورے ملک کے اندر جو اسٹیٹس کو ہے وہ چونکہ ہمارے سسٹم ہے, اسٹیٹس کو کیوں نہیں چلاتی عدالت ہے پورے نظام میں. لوگ بار بار کہتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں, آج کی صلاح ہے جو بھائی بیٹھے ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں. زبان عام ہے ایک بات کے لیے, وہ ونسٹن چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں, تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ریاست کا بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ عدالت ہی ہے, ریاست کا وجود ہی عدالت سے جو ہے وہ آیا ہے. تو اگر جسٹس مینٹین ہوتا رہے گا تو چاہے آپ کا پرائم منسٹر نہ بھی ہو, آپ کو پتا کہ انڈین گورنمنٹ میں آپ کے پاس الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہوتا, آپ کا آرمی چیف نہ بھی ہو, آپ کے کوئی اور وزراء مشیران اگر نہ بھی ہو, صرف آپ کی عدالتیں فنکشن کر رہی ہیں تو اسٹیٹ پوری کی پوری فنکشن کرتی ہے کہ اسٹیٹ کولیپس نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں ہمیں پتا ہے, جو آپ یہ جاننے والے لوگ بیٹھے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, کہ بیک لاگ پڑا ہوا ہے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کیسز کا. انصاف جو ہے اس کی میں انگریزی اصطلاح کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹ کیسے ڈرا ہوا, جسٹ دیر, اس کو وہیں کے وہیں کرو. اگر آپ انصاف کو پرولونگ کرو گے تو آپ کی اسٹیٹ کولیپس ہونا شروع ہو جائے گی. اور آج اگر آپ کہیں یا نہ کہیں, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, یہ بالکل توہین عدالت میں نہیں آتا کہ ہمارا عدالتی نظام بالکل تباہی کے نہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہمارے ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے, وہ بھی ہمارا سبسیکوئنٹ ایجنڈا ہے, کہ آپ عدلیہ کے اندر جو بھرتیاں ہیں اس سسٹم کو تھوڑا سا جو پرانا انگریز والا نظام ہے اس سے ہٹ کے کریں. اور مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت ادھر وائز یا ادر وائز جو سب سے مضبوط ادارہ ہے ہمارے یہاں وہ آرمی کا, جو آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی جو ہے اس کا کنٹرول ہے, اس کا باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی کنٹرول ہے, اس کا جوڈیشری کے اوپر بھی کنٹرول ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے, کہ ان کی انڈکشن کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج میں سے برین اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ڈلیور کر کے دکھاتے ہیں. اسی کی وجہ ہے کہ آج فوج بغیر بندوق دکھائے کہ پوری نظام جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کے بڑے بڑے منسٹرز اور چیف جسٹس لیول کے لوگ جن کا بہت بڑا نام ہے, اگر رینک پہ ایکویٹ کریں تو ایک لیفٹیننٹ کرنل, ایز رپورٹڈ ان دا میڈیا, ایک لیفٹیننٹ کرنل آپ کو پوری سپریم کورٹ کو سم ٹائمز جو ہے وہ اگر پریشر دے دیتا ہے یا مینج کر دیتا ہے یا ایڈمنسٹر کر دیتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو سول جج بھرتی کریں اس کو ایک اچھی زبردست قسم کی ٹریننگ کروا کے اسی کو پروموٹ کر کے ہائی کورٹ میں لے کے جائیں, اسی کو پروموٹ کر کے آپ اپنا کیس جسٹس بنائیں. 20 سال 25 سال کی پریکٹس کے بعد جو ہمارے لرنڈ ایڈوکیٹ کو آپ ایلیویٹ کر کے سیٹ کے اوپر لا رہے ہیں, اس کے تو ہیلتھی کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ انصاف فراہم کرنا یقین جانے کہ بارڈر پہ جنگ لڑنے سے زیادہ مشکل کام ہے. وہاں تو بندوق میں گولیاں ڈالنی ہے یا آپ نے کو راکٹ لانچ کرنا ہے. آج کل تو کمپیوٹرائز نظام ہے, ایک جو ہے وہ کاپر اور سارجنٹ کی بیٹھ کے آپ کی جو ہے وہ 2-4-5 کلومیٹر کا جو فرنٹیئر ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا اس میں وہ آفینسو ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنی فائلیں پڑھنا اور اتنے بڑے لاجیکل جو ایشوز ہیں لوگوں کے کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹیز کے, ان کو ریزالو کرنے کے لیے پوری پریڈنگس کو گو تھرو کرنا, پھر اس میں سے اس کا جسٹ نکالنا, پھر اس پہ لاجک اپلائی کرنا, اس کے بعد اس میں ایک ججمنٹ دینا, یہ اتنا بڑا برین ورک ہے کہ اس کے لیے ایک ہیلدی برین, ایک اچھا ٹرین موٹیویٹڈ اینڈ پروفیشنل برین کی ضرورت ہے. میرے حساب سے میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس چیز کی ریکوائرمنٹ فیل کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے سبسیکوئنٹ ایجنڈاز ہیں. اس سے پہلے ایک بار میں آیا تھا یا پریس کانفرنس میں, وہ بتاؤں گا نہیں کہ کب آیا تھا, کس طرح سے آیا تھا, لیکن میرے یہاں بھی کوئی 300-400 جرنلسٹ تھے اور ہم نے ڈیموکریٹک گورننس سسٹم کے اوپر بات کی تھی. اور لاسٹلی سب لوگ آلموسٹ میرے ساتھ متفق ہوئے تھے. اور آخری سوال تھا ایک جرنلسٹ کا, میں نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کہا جی کہ پھر اس طرح سے تو جو ہے وہ
آپ کہتے ہیں تو یہ سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا. تو میں نے کہا نہیں, اگر آپ کو اسی سسٹم کے تحت اگر ریفارم میشرز چاہیے تو پھر یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, آپ کو کم از کم 30 سال لگیں گے. آگے کسی ایک گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اگر آپ ٹائم دیں گے 30 سال اس کو دے تو جا کے وہ ملک میں کچھ نہ کچھ کر سکے. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, ملیشیا کی ہے کنٹینیوس رجیم ہے, رشیا کی ہے ٹویٹر کی کنٹینیوس رجیم ہے. تو اس طرح سے جا کے آپ کیا چیزیں جاتی ہے. تو بار ایسوسیشنز کے اندر بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بیریسٹر فیاض سمور نے بڑی تعداد میں ساتھی وکلا رہنماؤں کے ساتھ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے پہلی بار روایتی انداز سے ہٹ کر کراچی ہائی کورٹ بار کی انتخابی مہم کا اعلان کر دیا. بیریسٹر فیاض سمور تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کے دوسرے کے لیے الیکشن 2023 کے لیے آپ ہمیں کمیونیکیٹ کریں گے, ہم پبلک ایٹ لارج کے لیے کچھ کرنے کے لیے مٹیریل ہمارے پاس
बैरिस्टर फयाज समूर ने बैरिस्टर फयाज समूर ने बड़ी तादाद में साथी विकला रहनुमाओं के साथ कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार रिवायती अंदाज से हिटकर कराची हाई कोर्ट बार की इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर फयाज समूर का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक को अदलिया के मसाइल के हल के लिए ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि तबाही के दहाने पर पहुंचे हुए अदालती निज़ाम को इनकलाबी और हंगामी बुनियादों पर बचाया जा सके। कराची हाई कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर फयाज समूर ने मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार का दौरानिया 1 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाए। हाई कोर्ट के जज को तैनाती से पहले लाजमी तरबियत का कोर्स कराया जाए। अदलिया में आर्मी के तर्ज पर भर्ती का निज़ाम नाजिम किया जाए। बराए रास्त भर्ती का निज़ाम ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि बार में इजारादारी तो हमारी है लेकिन इसके असरात पब्लिक पर पड़ते हैं। अदालती निज़ाम में बहुत सारी खामियां हैं और मसाइल भी बहुत से हैं। हज़ारों के स्पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसका असर आम आदमी पर पड़ता है। हम 4 दीवारी के अंदर जो इर्गुनाजंगा सीटअप बनाते हैं इसमें बहुत सारी खामियां हैं। बार और बेंच का जो सिस्टम है, बार इलेक्शन से जो हमारी बॉडी आती है, हाई कोर्ट पर किसी भी किस्म का कोई भी इदारा नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रखे। हाई कोर्ट पर अमलिन अगर कोई अदर है तो वो बार एसोसिएशन है। बस्टर फयाज समूर का मजीद कहना था कि हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमारे प्रोसेस में शामिल हों। अवाम वोट तो नहीं दे सकते लेकिन राय तो दे सकती है। बस्टर फयाज समूर का कहना था कि सहाफ़ी की कोई भी कही हुई बात कंटिमिनेट में नहीं आती। सहाफ़ी अवाम के मसाइल उठाते हैं और उनकी है ज़बान बोलते हैं। रियासत का चौथा सतून असल में अदलिया है और 5वां सतून सहाफ़त है। हम सहाफ़ी बरादरी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि अदालती निज़ाम में यंग क़यादत के साथ इनकलाबी इक़दामात के ज़रिए मसाइल का फौरी हल निकाल सकें। हमें रवायत से हटकर बहुत सारे इनकलाबी काम करने पड़ेंगे जिसमें हमें सहाफ़ी बरादरी की भी मदद दरकार है। बार एसोसिएशन का दौरानिया सिर्फ 1 साल के है जिसे बढ़ाकर कम से कम 2 साल तक कर दिया जाए। श्रीलंका में 2 साल हैं। इंडिया के बहुत सारी रियासतों में 2 साल है, कहीं कहीं तो 4 से 5 साल भी है। 1 साल के अरसे में बार डिलीवर नहीं कर पा रही है। रोज़ाना हज़ारों लोग अदालतों में आते हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। 1 साल में वो उन मसाइल को कैसे हल करेंगे? सहाफ़ियों को इसलिए साथ लेकर चलना चाहते हैं कि इस मुल्क में एक थर्ड फोर्स क्रिएट हो और सालों से चलती हुई ये इजारादारी ख़त्म हो। बैरिस्टर फयाज समूर का कहना था कि हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। लाखों केसेस पड़े हुए हैं। अदलिया के पुराने निज़ाम से हटकर कुछ बेहतर इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे मजबूत इदारा आर्मी का है जिसका सब पर कंट्रोल है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इसकी इंडिकेशन का सिस्टम ज़बरदस्त है और वो डिलीवर करके दिखाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप किसी सिविल जज को भर्ती करते हो तो उसकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करवा के इसी को प्रमोट करके हाई कोर्ट में ले आएं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर फयाज समूर के साथ इजहार यकजहती करने और बार के इलेक्शन में भरपूर हिमायत करने के लिए सीनियर विकला मंजूर समो, अयाज अली भुट्टो, सदरुद्दीन शेख, इब्राहिम, आसिफ भुट्टो, आरिफ बरोही, बदर वस्तड़ो, GM बगेऊ, मुस्तफ़ मशवरी, लियाकत मक्सी, अमान उल्लाह डीपर और दीगर शामिल थे। इजारादारी तो हम लोगों की है लेकिन असल में तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम है, जिसकी कार्रवाई है, उसके में बराह रास्त उसके असरात जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ते हैं। तो बाहर में इलेक्ट होकर आने वाली नुमाइंदगी और हाई कोर्ट में भर्ती होने वाले जो जजेस और स्टाफ और वगैरह वगैरह वो सब की कारकर्दगी का जो लास्ट इम्पैक्ट है वो आम सिटीजन के ऊपर है। उस आम सिटीजन में फिर हम सेकेंड ईयर में जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, हम एडवोकेट्स खुद भी आ जाते हैं, हमारी फैमिली रिश्तेदार वगैरह वगैरह, ये बाकी पब्लिक एट लार्ज वो भी आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा बतौर कैंडिडेट और जो बाकी हमारे दोस्त से लाइक माइंडेड है कि क्यों ना हम इसको अपनी 4 दीवारी से बाहर लेके जाए। मसाइल जिनको हम डील करते हैं वो तो पब्लिक के हैं, जो हमारी इस अदालत की 4 दीवारी से बाहर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन सेटअप्स जो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं वो हम अंदर बैठ के बना लेते हैं और पब्लिक को उनके अंदर ना कोई एक्सेस होती है, ना उनका इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि हम बार और बेंच का ये जो सिस्टम है, बार इलेक्शंस के थ्रू जो हमारी बॉडी आती है, हाई कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो हाई कोर्ट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई अकाउंटेबिलिटी जो है इदारा नहीं है। एक फॉर्मल जुडिशियल सुप्रीम काउंसिल है जिसमें इस वक्त तक भी 25 से 15,000 तक रेफरेंसेज जो है वो फाइल पड़े हुए, किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के हवाले से हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। तो मैं कैरी करूँगा लाइव हमारे सीनियर प्रेसिडेंट भी रहे बैरिस्टर सलाहुद्दीन। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है उसने प्रोफेस किया और मैं उसको फॉलो करता हूँ कि हाई कोर्ट के ऊपर अगर कोई एहतसाब का इदारा है तो इम्प्लाइडली अमलन, यानी एकेडमिकली नहीं, कानूनन नहीं, अमलन इम्प्लाइडली वो बार एसोसिएशन है। तो
تو وہ بار ایسوسیشن جو کہ ایک احتساب کا ادارہ بن چکا ہے ہائی کورٹ کے لیے، اس کی تشکیل، اس کی الیکشن کے اندر وہ عام سٹیزن جس کے معاملات کو ہم چلاتے ہیں اور ڈیلی، یہ جو کورٹ ہے ہمارے لیے ایک لیگل مارکیٹ بھی ہے، جو فیس چارج کرتے ہیں لوگوں سے، اور فیس کا جو ایسٹیمیٹڈ جو ہے کاسٹ ہے وہ میں بتا دوں کہ وہ 1000 سے شروع ہو کے کروڑوں تک، ملینز تک جاتی ہے۔ تو جہاں ڈیلی ملینز کی ٹرانزیکشن کے اگینسٹ جسٹس ڈسپینس ہونا ہے، وہاں پہ جس کے لیے جسٹس کرنا ہے اس کو تو ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں کوئی ایکسس تو ہونی چاہیے کہ اس کی آواز کہیں سے شامل ہونی چاہیے۔ تو آج پریس کلب پہ آ کے کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جنرل پبلک کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے الیکٹورل پروسیس میں شامل ہو۔ وہ ووٹ نہیں دے سکتی ہے لیکن وہ رائے دے سکتی ہے، اس رائے سے ایک پرسپشن بن سکتا ہے، اس پرسپشن سے ایک پالیسی بن سکتی ہے، وہ پالیسی آگے جا کے قانون میں بدل سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہی اس انسٹیٹیوشن کو فردر ہم ریفارم کر سکتے ہیں۔ ایک تو پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس طرح سے آرمی کے بارے میں جو کہنا جو ہے وہ لوگ کہتے نہیں یا پرمیشن نہیں ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اسی طرح سے عدلیہ کے بارے میں اس سے بھی زیادہ ہے کہ کئی بات کنٹمپٹ میں نہ آ جائے۔ اب یہ جو کنٹمپٹ لاز ہے اس سے بھی ایون ہمارے جو جرنلسٹ حضرات ہیں وہ اس طرح سے واقف نہیں ہے، کیونکہ کسی نے بھی آ کر ان کو اس کے اوپر بریف ہی نہیں کیا ہے، اسسٹ ہی نہیں کیا ہے، ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے کہ آپ کی کون سی بات کنٹمپٹ میں آئے گی اور کون سی بات کنٹمپٹ میں نہیں آئے گی۔ اور سمپل جواب یہ ہے کہ صحافی کی کہی ہوئی کوئی بات بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتی ہے۔ یہ جسٹ ایک سیلف کریٹڈ سیلف اسٹائل جو ہے ایک ڈیٹرنس ہے جو اپنے بار میں یا بیچ میں یا باقی اداروں میں جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اور آپ صحافی جو کہ ایکچولی کمیونیکیٹ کرتے ہو پبلک ایشوز کو، آپ کے بھی زبان بند رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بار میں آنے کا سیکنڈ پرپز جو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ جہاں پبلک ایٹ لارج ہمارے ساتھ الیکٹورل پروسیس میں شامل ہو، وہی فوج کے بعد، عدلیہ کے بعد، وکلا کے بعد، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو پری ہسٹری ہے اور جو ریئل ہسٹری ہے اس میں جرنلزم جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کا جو پرائمری اسٹرکچر ہے، جو ریاست کا جو 3 ستون کہے جاتے ہیں، اس میں چوتھا ستون ایکچولی عدلیہ ہے۔ مغل رجیم میں بھی انصاف کا پورا سسٹم صحافیوں کو ویستا کہ انفارمیشن گیدر ہوتی تھی، انفارمیشن کلیکٹ ہوتی تھی، انفارمیشن کمیونیکیٹ ہوتی تھی مناٹ تک، اور وہ اس کے اوپر ڈیکریز کر دیتے تھے بغیر نوٹس۔ تو یہ اتنا بڑا اسٹرکچر تھا جرنلزم کا بھی۔ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ اس الیکٹورل پروسیس میں ہم جرنلزم کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سبسیکوینٹ ایجنڈاز ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ٹیکنیکل ہے لیکن وہ پریس کے پلیٹ فارم سے جنرل پبلک تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ اگین انٹرسٹ ہم سرو کرتے ہیں جنرل پبلک کا نہ کہ اپنا۔ تو اس میں جو پہلا رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود جو بار ایسوسیشنز ہیں ہماری الیکشنز کا دورانیہ صرف 1 سال کا ہے، اور وہ 1 سال ہمارے لیے شرنک ہوتا ہوتا اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہماری پچھلے الیکشن صرف 1.5 مہینہ پہلے ہوئے، اور آج ہم مجبوراً اگلے الیکشنز کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے کے لیے شروعات کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بار کا ٹیریور ہے اس کو 1 سال سے بڑھا کے کم از کم جو ہے وہ 2 سال تک کرتے ہیں۔ سری لنکا میں 2 سال ہے، انڈیا کے موسٹلی ریاستیں جو ہے اسٹیٹس ان کے اندر یہ 2 سال ہے، انگلینڈ کے اندر یہ 5 سال ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر صاحب کورٹ ہے ان کا وہ 5 سال تک ہے، 4 سال تک یہ الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ الیکشن ہے، ہر سال الیکشن ہے، ہر سال الیکشن ہے، اور کروڑوں کا بجٹ جو ہے، کروڑوں کا جو فنڈز ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہمارا آتا ہے، اور ہماری جو باڈی منتخب ہو کے آتی ہے وہ 6 مہینے تک کام کرتی ہے۔ اب تو سمجھ لیں کہ آج کے بعد اس کے پاس کام کرنے کے لیے 1.5 مہینہ ہی نہیں تھا، تو اگلا کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو انتخابی مہم ہے یہ سٹنگ باڈی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے۔ تو پہلا تو ہمارا جو ہے نقطہ وہ یہ ہے ہماری الیکشن پروسیس کا، ہماری کمپین ہی ہے جو کہ ہم اپروچ کریں گے پاکستان بار کونسل کو، کمپیٹنٹ جوڈیشل فورمز کو، کہ یہ دورانیہ 1 سال سے بڑھا کے کم از کم اس کو 2 سال کر دیں، کہ اس میں جو سال 1 مہینے کا ہو گیا ہے اور کارکردگی 0 ہوتی جاتی ہے۔
ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں، بار کے اندر بھی ہم بار کے اندر ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم عدالت کا جو ایک امپلائڈ احتساب ہے وہاں سے وہ کہاں سے کر پائیں گے؟ یا پبلک ایٹ لارج کے جو مسئلے مسائل ہے، ڈیلی ہزاروں لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو کہاں سے ایڈریس کر پائیں گے؟ ہر سال بعد نئے چہرے آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے وہ بھی اسٹیٹس کا شکار ہوا ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پبلک ایٹ لارج کو اور بالخصوص جو جرنلسٹ ہمارے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس ملک کے اندر ایک تھرڈ فورس کریٹ ہو، ایک تھرڈ فورس کریٹ ہو، اور پورے ملک کے اندر جو اسٹیٹس کو ہے وہ چونکہ ہمارے سسٹم ہے، اسٹیٹس کو کیوں نہیں چلاتی عدالت ہے پورے نظام میں۔ لوگ بار بار کہتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی ہیں، آج کی صلاح ہے جو بھائی بیٹھے ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں، زبان عام ہے ایک بات کہ جی وہ ونسٹن چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ریاست کا بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ عدالت ہی ہے، ریاست کا وجود ہی عدالت سے جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اگر جسٹس مینٹین ہوتا رہے گا تو چاہے آپ کا پرائم منسٹر نہ بھی ہو، آپ کو پتا کہ انڈین گورنمنٹ میں آپ کے پاس الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہوتا، آپ کا آرمی چیف نہ بھی ہو، آپ کے کوئی اور وزراء مشیران اگر نہ بھی ہو، صرف آپ کی عدالتیں فنکشن کر رہی ہیں تو اسٹیٹ پوری کی پوری فنکشن کرتی ہے کہ اسٹیٹ کولیپس نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے یہاں ہمیں پتا ہے، جو آپ یہ جاننے والے لوگ بیٹھے کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، کہ بیک لاگ پڑا ہوا ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کیسز کا۔ انصاف جو ہے اس کی میں انگریزی اصطلاح کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹ کیسے ڈرا ہوا، جسٹ دیر، اس کو وہیں کے وہیں کرو۔ اگر آپ انصاف کو پرولونگ کرو گے تو آپ کی اسٹیٹ کولیپس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آج اگر آپ کہیں یا نہ کہیں، میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل توہین عدالت میں نہیں آتا کہ ہمارا عدالتی نظام بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے، وہ بھی ہمارا سبسیکوئنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ عدلیہ کے اندر جو بھرتیاں ہیں اس سسٹم کو تھوڑا سا جو پرانا انگریز والا نظام ہے اس سے ہٹ کے کریں۔ اور مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت ادھر وائز یا ادر وائز جو سب سے مضبوط ادارہ ہے ہمارے یہاں وہ آرمی کا ہے، جو آپ کے سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی جو ہے اس کا کنٹرول ہے، اس کا باقی ساری چیزوں کے اوپر بھی کنٹرول ہے، اس کا جوڈیشری کے اوپر بھی کنٹرول ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی انڈکشن کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ وہ پبلک ایٹ لارج میں سے برین اپنے حساب سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ڈلیور کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے کہ آج فوج بغیر بندوق دکھائے کہ پوری نظام جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کے بڑے بڑے منسٹرز اور چیف جسٹس لیول کے لوگ جن کا بہت بڑا نام ہے، اگر رینک پہ ایکویٹ کریں تو ایک لیفٹیننٹ کرنل ایز رپورٹڈ ان دا میڈیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل آپ کو پوری سپریم کورٹ کو سم ٹائمز جو ہے وہ اگر پریشر دے دیتا ہے یا مینج کر دیتا ہے یا ایڈمنسٹر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو سول جج بھرتی کریں اس کو ایک اچھی زبردست قسم کی ٹریننگ کروا کے اسی کو پروموٹ کر کے ہائی کورٹ میں لے کے جائیں، اسی کو پروموٹ کر کے آپ اپنا کیس جسٹس بنائیں۔ 20 سال 25 سال کی پریکٹس کے بعد جو ہمارے لرنڈ ایڈوکیٹ کو آپ ایلیویٹ کر کے سیٹ کے اوپر لا رہے ہیں، اس کے تو ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ انصاف فراہم کرنا یقین جانے کہ بارڈر پہ جنگ لڑنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ وہاں تو بندوق میں گولیاں ڈالنی ہے یا آپ نے کو راکٹ لانچ کرنا ہے، آج کل تو کمپیوٹرائز نظام ہے، ایک جو ہے وہ کاپرل اور سارجنٹ کی بیٹھ کے آپ کی جو ہے وہ 2-4-5 کلومیٹر کا جو فرنٹیئر ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا اس میں وہ آفینسو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنی فائلیں پڑھنا اور اتنے بڑے لاجیکل جو ایشوز ہیں لوگوں کے کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹیز کے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے پوری پریڈنگس کو گو تھرو کرنا، پھر اس میں سے اس کا جسٹ نکالنا، پھر اس پہ لاجک اپلائی کرنا، اس کے بعد اس میں ایک ججمنٹ دینا، یہ اتنا بڑا برین ورک ہے کہ اس کے لیے ایک ہیلدی برین، ایک اچھا ٹرینڈ موٹیویٹڈ اینڈ پروفیشنل برین کی ضرورت ہے میرے حساب سے۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس چیز کی ریکوائرمنٹ فیل کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سبسیکوئنٹ ایجنڈاز ہیں۔ اس سے پہلے ایک بار میں آیا تھا یا پریس کانفرنس میں وہ بتاؤں گا نہیں کہ کب آیا تھا، کس طرح سے آیا تھا، لیکن میرے یہاں بھی کوئی 300-400 جرنلسٹ تھے اور ہم نے ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم کے اوپر بات کی تھی اور لاسٹلی سب لوگ آلموسٹ میرے ساتھ متفق ہوئے تھے۔ اور آخری سوال تھا ایک جرنلسٹ کا، میں نام مجھے یاد نہیں ہے،
اس نے کہا جی کہ پھر اس طرح سے تو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں تو سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا. تو میں نے کہا نہیں, اگر آپ کو اسی سسٹم کے تحت اگر ریفارمیشن چاہیے تو پھر یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, آپ کو کم از کم 30 سال لگیں گے. آگے کسی ایک گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اگر آپ ٹائم دیں گے 30 سال اس کو دے تو جا کے وہ ملک میں کچھ نہ کچھ کر سکے. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, ملیشیا کی ہے کنٹینیوس رجیم ہے, رشیا کی ہے, ٹویٹر کی کنٹینیوس رجیم ہے. تو اس طرح سے جا کے آپ کیا چیزیں جاتی ہے. تو بار ایسوسیشنس کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ 1 سال سے بڑھا کے اس کو آپ 2 سال یا 3 سال جو فیزیبل ہے وہ کریں, تاکہ بار ایسوسیشن پھر پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. انفارچونیٹلی ہمارا ہوتا یہ ہے کہ بار ایسوسیشن آتی ہے اور جیسے آج ہم آگے اسی طرح سے پھر ایک اگلا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور جو ڈیلیورنس ہے پبلک انٹرسٹ میں وہ زیرو ہے. چل کے یہ اناؤنسمنٹس بار ایسوسیشنس کے اندر ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو وہاں سے نکال کے باہر لے کے آئے, ہم ان کو آپ کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں جب جب بلائیں گے ہم آئیں گے, آف دی مائک آف دی کیمرہ, جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے ہم آپ کو بہترین طریقے سے جوابات دیں گے, تاکہ ہماری ایک مینٹل سنکرونائزیشن اپنے ساتھ ہو. یعنی بار اور پریس, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی ہم آپس میں کولیبریشن کریں. اور اس وقت ہمیں اسٹیٹس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف اپنا سروائیول اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو پھر آنے والے جو بچے ہیں, ہمارا لہو نسل در نسل 18 ارب سال جو ہے کائنات باقی اور یہ خطہ بھی باقی ہے, تو ہمارا جین تو اس میں زندہ رہے گا. تو آج اگر ہم اس کے لیے کچھ کر کے جائیں گے, 2-4 کروموسوم کا اضافہ کر کے جائیں گے, تو آنے والی نسلیں ہمیں جو ہے وہ کبھی یاد کرے گی. تو اس ایم کے ساتھ آج ہم سب دوست آپ کے پاس آئے ہیں کہ لیٹس ہیو اے کولیبریشن. آپ پبلک کے ایشوز ہم تک کمیونیکیٹ کریں اور وہ ایشوز ہم فردر ریفائن کر کے بار کے پلیٹ فارم سے ان فورمز کو کمیونیکیٹ کریں کہ جہاں سے ریاستیں چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. صاحب آپ نے کہا کہ ہم کینڈیڈیٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے آئے, وہ تو آپ نے اناؤنس نہیں کیا. دوسرا یہ بتائیں کہ ابھی تو 1 جنوری سے ان کی مدت شروع ہونی ہے, جنہوں نے 2 دن پہلے الیکشن جیتا یا 8-10 دن پہلے الیکشن جیتا, تو آپ اس سے پہلے ہی الیکشن کے لیے تیاری شروع کر دی آپ لوگوں نے. ہمارے یہاں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جو بار ہے, بار میں ہمارے 2 طرح کے لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ کے جرنلزم میں بھی 2 طرح کے 2 گروپس ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ وکیل بنتے, ان کی فیملی میں پہلے کوئی نہیں ہوتا, وہ نظریاتی طور پہ ارننگ کے لیے وکیل نہیں بنتا. آج جب کہ وکیل پیسے لے کے کیس چلاتا, لیکن یہاں پہ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں بشمول میرے, یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ریفارمیٹو نظریات لے کے آئے کہ یہاں بیٹھ کے ہم کچھ نہ کچھ ڈلیور کریں گے. تقریباً سارے وہی لوگ ہیں, اور صحافت میں بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ والنٹیئر جاب. دوسرا گروپ جو ہے جن کی نسل در نسل تیسری نسل چلتی آ رہی, چوتھی نسل چلتی آ رہی, وہ لا میں داخلہ ہی اسی لیے لیتے ہیں کہ ان کو لا فارم کو ایز اے بزنس انٹرپرائز جو ہے وہ چلانا ہے. اب وہ جو دوسری کلاس ہے ان کا فیس کا معیار بھی اور ہے. اس طرف اگر کوئی بہت بڑا کمپیٹنٹ گولڈ میڈلسٹ بیٹھا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ اور ہے. اس طرف ایک تیسری اور چوتھی نسل والا وکیل جو بیٹھا ہے اس کے اگر زبان بھی توتلی ہے تو وہ بولے گا مجھے 25 لاکھ فیس لینا ہے تو اس کو 50 لاکھ. یہ میں ہائپوتھیسس نہیں بتا رہا, میں اپنے آپ کو دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہوا یہ کہ ابھی تک پہلی باڈی نے ورکنگ بھی سٹارٹ نہیں کی, فنکشنل نہیں ہوئی, اور جنرل سیکرٹری کے اوپر 2 لوگ آلریڈی الیکشن اپنا اناؤنس کر چکے ہیں. اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ کے اوپر بھی بعید نہیں تھا کہ یہ 2-4 دنوں میں ہو سکتا آج ہی کوئی اور لوگ, ہمیں آگے بائفرکیٹ نہیں کروں گا کہ وہ ادھر والے یا ادھر والے, وہ اناؤنس کر دیتے. تو ہمارے پاس سوائے مجبوری کے اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم بالکل پری سچویشن کے اوپر بالکل آگے جو اپنا الیکشن اناؤنس کر دیں, کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ ایکچوئل الیکٹورل پروسیس ایبیوز ہوا ہوا ہے. تو ہمارے ایک سب سے بڑا جو جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی کہ وہ میں نے تو پہلے اناؤنس کر دیا تھا, یا آپ لیٹ ہو گئے ہو, میں پہلے آ گیا ہوں. تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں, انفیئر کمپیئرنگ جو یہ میتھڈس ہیں, ان کو کنٹین کرنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آگے جا کے ہمیں چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے کرنی ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ پانی کم ہوگا تو پھر چھلانگ لگائیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں لگا سکیں گے. تو فی الوقت ہمیں ان کے ساتھ ہی اس میں اترنا ہے. اسی وجہ سے آگے
لیکن ہم نے اس میں ایک جدت یہ لے کے آئے کہ بجائے اس کے کہ وہاں سب کو بلا کے اور وہاں ساری چیزیں کر کے باہر میں اس کو وہیں جو ہے اپنے اس سرکل کے اندر ہم اس کو نارمل وے میں کرتے تھے، ہمیں سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا، کیونکہ ہم وہی لوگ ہیں ریفارمیٹو جو ارن کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لرن کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ایک جدت لانے کے لیے ہم پریس کے پلیٹ فارم پہ آ گئے کہ ہم یہاں سے ایک نیا فنامنا لے کے آئے، آگے چل کے پرنٹنگ کر کے آیا اور ایک اسٹیٹس ہوتا ہے آپ کے پاس آیا، کیونکہ جتنا بہتر آپ ہمیں رائے دیں گے اس سے زیادہ اچھی رائے ہمیں باہر سے نہیں مل پائے۔ باہر والے الیکشن کیمپین ایک لمیٹڈ الیکشن کیمپین ہوگی، جبکہ آپ کے ساتھ کولیبریشن میں جو ایشوز آپ ہمیں کمیونیکیٹ کریں گے، ہم پبلک ایٹ لارج کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھی مٹیریل ہمارے پاس اکٹھا ہو سکے گا۔ کیا ایسا نہیں کہ اسٹیریوٹائپ آئے اور چلے گئے اور تقدیر میں نام لے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر محسوس کریں تو جو ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہر شخص بالکل بھی ڈس آنیسٹ نہیں ہے ہمارے، یقین کریں پاکستان میں ہر شخص ڈس آنیسٹ نہیں ہے، اور رسول نے کہا تھا کہ ایکچولی ہیومنز ڈس آنیسٹ نہیں ہے بائی نیچر، سرکمسٹانسز ہمیں جو ہے وہ مفاد پرست اور ڈس آنیسٹ بنا دیتے ہیں۔ تو ہم جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ ادھر جو ہے اپنا وہ سو تو سکتا ہے لیکن وہ مر نہیں سکتا، تو بار بار اسپاٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ایک جو شخصی فرض ہے اس کو بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو یہ چاہے میری باتیں کتابی لگے خیالی لگے، لیکن نہیں، ان کا وجود ہے میرا سوال وہی تو ہوگا، پریزیڈنٹ صدر کے لیے کون ہے، سیکرٹری کے لیے کون ہے وہ؟ میں جنرل سیکرٹری کے اوپر جو ہے وہ 2 نام اناؤنس ہو چکے ہیں، میں یہاں پہ ان کے خود نام نہیں کوٹ کروں گا، سوشل میڈیا کے آپ کی طرف سے ہیں، اور پریزیڈنٹ کے اوپر ہماری طرف سے میں آ رہا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن الیکشن 2023 جو آنے والے الیکشن 2023 کے لیے صدر کی سیٹ کے اوپر بطور مسٹر فیاض جو ہے اپنا اناؤنسمنٹ کرنے آیا ہوں، اور بروجہ طور پہ یہ اناؤنسمنٹ مارچ کے اندر ہوئی تھی، لیکن پبلک ایشوز کے اوپر انفارمیشن گیدرنگ اور اپنی الیکشن کمپین کو زیادہ اچھا اور مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے اسی لیے ہم نے آج اس کی شروعات پریس کلب سے کی ہے، تاکہ جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں ہمارے عدالتی ایشوز کے حوالے سے ان کے پاس بھی کافی ساری معلومات ہے، تو یہاں آنے سے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوگا، ایک تعاون آگے بڑھے گا اور ہمیں مٹیریل ملے گا فردر ہمیں اپنا لاہے عمل بنانے کے لیے۔ اچھا، میڈیا سے کیا تعاون آپ کو چاہیے؟ جس طرح سے میڈیا ہر آلموسٹ چینلز اینڈ پرنٹ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو رپورٹرس کے طور پہ عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں اور رپورٹنگ کرتے ہیں عدالتوں کے اوپر، تو اس طرح سے عدالتوں کے اندر جو لیٹیگنٹس کے مسائل ہیں یا ججز کے مسائل ہیں یا ایڈوکیٹس کے مسائل ہیں، میرا ایکسپیرینس ہے کہ ان کے پاس خاطر خواہ معلومات اس سلسلے میں موجود ہیں، تو وہ چیزیں جو ہم سے رہ جاتی ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آنے سے ہم ان سے یہ انفارمیشن اور ہمارے جو مسائل ہیں جن تک ان کی رسائی ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ کریں گے، تاکہ ہم اپنی الیکشن کمپین بھی اور فردر انشاءاللہ جیت کے آنے کے بعد بھی ڈیلیور کرنے میں وہ چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ سر، کورٹ میں انصاف نہیں مل رہا، کیا وجہ کیا ہے؟ مختلف محرکات ہیں، لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ واقعی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی کہ ایک شخص جو ہے اس کو پھانسی ہو جائے اور اس کے 10 سال بعد اس کی ججمنٹ آئے کہ وہ معصوم ہے، وہ انوسینٹ ہے، اس کو وائلنس بری کیا جاتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے میرے خیال میں۔ فردر تو کھولیں گے تو یہاں پہ دل لگ جائیں گے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ لاکھوں کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہے اور کروڑوں کا اربوں کا بجٹ ہے جو عدلیہ بار اینڈ بینچ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باٹم لائن یہ ہے کہ ڈلیوری کہاں ہے، ڈیلیورنس کہاں ہے؟ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، لیکن کسی ایک کو وسل بلو کرنی پڑے گی۔ تو اس وسل بلو کرنے کے لیے 70 سالوں سے جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ہم باہر نکل کے آئے ہیں، ہم پبلک کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہیں، تاکہ ہم وہاں سے اپنی ایک ریسرچ سٹائل کمپین سٹارٹ کریں اور مٹیریل جو ہمیں یہاں سے اویلیبل ہو اس کو سامنے رکھ کے ہم ایشوز کو فوکس کر کے آگے چلیں۔ سر، الیکشن کب ہو رہے ہیں اور کیا میسیج دے رہے ہیں آپ؟ الیکشن ہمارے جو نیکسٹ ایئر کے ہیں وہ 2023 اور نومبر کے کسی بھی جو ہے وہ ڈیٹ پہ ہوتے ہیں، اور میسج یہی ہے کہ اگر ہم سب اپنی
अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए सोचते रहेंगे तो फिर नेशनल लेवल पे जो हमारा स्पिरिट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को छोड़ के दूसरे के लिए भी सोचें। मीनिंग क्लियर बात, बी गुड, डू गुड, हैव गुड, यही मेरा मैसेज है। खुद अच्छे हो जाओ, दूसरे के लिए अच्छा करो, आपके लिए खुदा की ज़ात खुद ब खुद अच्छा कर देगी। इसलिए इधर उधर भागना छोड़ दो, एक रास्ते पे आ जाओ ताकि एक कौम बन सके। एक जो हजूम है कौम बन सके और हम बुगला डेफिनेटली क्रीम ऑफ द सोसाइटी हम भी कहलाते हैं। तो हमारा तो एक रोल है, बुनियादी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि इंसाफ अदालतों से मिलना है। अदालतें ठीक हो जाएंगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं पूरी दुनिया में। अदालतों का सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपकी पार्लियामेंट ठीक हो जाएगी, आपकी इंतज़ामिया ठीक हो जाएगी, आपके पब्लिक के अंदर सोशल जस्टिस का सिस्टम इटसेल्फ ठीक हो जाएगा। तो ये है जो बेसिक हमारा इलेक्शन जो है स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हम इलेक्शन के ऊपर कर सकते हैं। सर अपने बारे में बताएं कि इलेक्शन तो हो रहे, तो आपके किस रुतबे पे खड़े हो गए? प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सीट के प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोई और नहीं है सर क्या? ये बार्स के प्लेटफॉर्म्स पे कुछ जगहों पे ऐसा है कि पैनल सिस्टम होता है, तो सारे लोग ग्रुप्स जिस तरह से होते हैं उसमें से पूरा का पूरा पैनल अनाउंस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अभी तक ये रिवायत नहीं लगी है, तो इसीलिए फर्दर कैंडिडेट्स आते हैं, उसके बाद फिर फर्दर इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन वो भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती, पसे पर्दा रहती है, जो कि भी काबिल एतराज़ बात होना तो ये चाहिए एक पूरा पैनल आए, वो अगर जीतता है तो पूरा पैनल मिलकर